अस्सलाम वालेकुम। दश्ते वहशत बाय एम.ए. राहत एपिसोड 10। बात सिर्फ इतनी सी नहीं जगत चौहान के शरों के इशारे पर और जॉन क्रिस्टोफर से ताउन करते हुए हम लोग एक मुहिम के लिए चल पड़े जिसमें हमें कुछ अनोखे हीरों के मिल जाने की तवक्का थी। एक पूरा तिलिस्म खाना है जो हमारे इर्द गिर्द फैल गया है। तफसील तो किसी भी शक्ल में नहीं बताई जा सकती, लेकिन छोटे छोटे शवाहद इस बात की गमाज़ी करते हैं कि बात बड़ी गहराइयों में है। और अगर मैं गलत नहीं कहता तो सलार जो एक पुरस्रार किरदार है, इन गहराइयों में नुमाया हैसियत रखता है। मैं तुम्हें चंद छोटे छोटे वाक़यात बताता हूँ। भगत राय ने वहाँ से बात शुरू की जहाँ खान मुराद ने सलार को उसके हवाले किया था। उसने कहा, खान मुराद ने मुझे कुछ ख़ास बातें बताई थीं और कहा था कि ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। वो बातें ये थी कि सलार एक पुरस्रार कबीले का नौजवान है जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसे कबीले से दूर किया गया है। और जो शख्स उसे उस कबीले से अगवा करके लाया था वो सलार का वफादार था और उसकी ज़िंदगी महफूज रखना चाहता था। फिर जहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक़ है और रास्ते में जो वाक़यात पेश आते रहे उनमें शहरोक दूसरा किरदार थी जो उन वाक़यात से मुंसलिक निकली। भगत राय ने उन रातों की कहानियां सुनाई जब उसने शहरोक का ताक़ुब किया था और कुछ अनोखे वाक़यात पेश आए थे। तो क्या सलार से इस बारे में मालूमात नहीं हासिल करनी चाहिए? जगत चौहान ने कहा, आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि सलार ने पहली बार अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन पहाड़ों पर मौजूद लोगों पर गोलियों की बारिश की थी। मेरा ख्याल है हमें आने वाले वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब शहरों गुम होगी तो रास्तों की रहनुमाई कौन करेगा? मैं करूँगी और रास्ते सीधे हैं। हमें उसी पहाड़ी दीवार पर चढ़कर दूसरी जानब उतरना है जहाँ वो कबीला आबाद है, जैसिका ने कहा। शहरोक उस स्याह पोश के हमारा एक पहाड़ी सुरंग का सफ़र कर रही थी। स्याह पोश को उसने सारी तफसील बता दी थी और वो शहरोक को लेकर चल पड़ा था। रास्ते तय होते रहे। सुरंग के दूसरी जानब एक बहुत खूबसूरत आबादी नजर आ रही थी। उस आबादी में मर्द, औरतें, बच्चे बिखरे हुए थे, लेकिन नाथून शहरों को खुफिया तरीकों से लेकर किसी खास रास्ते की जानिब बढ़ रहा था। यहाँ के लोग खूबसूरत और अच्छे नकोश के मालिक थे। मर्द घुटे हुए सर वाले और यूं लगता था जैसे बुद्ध मत के पैरोकार हों। छोटे छोटे पगोडे और इबादत गाहें भी नजर आ रही थीं। ये लोग मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार एक इमारत के पास पहुंच गए। जब वो इमारत के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो बहुत से इबादत गुजार मशालें लिए खड़े हुए थे और नाथून के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उन इबादत गुजारों के जिस्म पर ख़ास किस्म के निशानात बने हुए थे। उनके सर बिल्कुल गंजे और बालों से आरी थे। उस वक्त रात का अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था, लेकिन कुर्बो जवार में बेशुमार मशालें रोशन हो गई थीं। आखिरकार वो एक अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। बहुत ही वसी अहाता था और उसके ऊपर साहिबान पड़ा हुआ था। उस मकान के गिर्द दीवारें थीं और उनके दरमियान एक बड़ा सा बरामदा बना हुआ था। बरामदे में पानी का एक छोटा सा हौज था और कुर्बो जवार में पत्थर का साजो सामान जिसे बैठने और लेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उस पर जानवरों की खालें मंडी हुई थीं और उनमें कुछ खालें ऐसी थीं जिनके ऊपर मौजूद बाल 3-3 और 4-4 फुट लंबे थे, यानी नरम और एक ऐसे कालीन की मानित जो इंतहाई आला दर्जे का हो। बरामदे में एक तरफ बुद्धा का मुजस्मा रखा हुआ था। ये मुजस्मा स्याह हाथी दांत का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत। शरोक उस माहौल को अजीबो गरीब निगाहों से देख रही थी। नाथून ने अब अपना चेहरा खोल दिया था। जैसे कि बताया जा चुका है कि वो एक भयानक शक्ल का आदमी था। यूं लगता था जैसे उसकी हैसियत बहुत बड़ी हो। थोड़ी देर बाद उनके सामने खाना रखा गया जो उबले हुए चावल और भुने हुए गोश्त और दूध पर मुश्तमिल था। चंद लम्हों के बाद वो खाने से फारिग हो गए। शरोक नाथून की सूरत देखने लगी, फिर बोली, मुकद्दस गुरु, अब आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। वहाँ तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। हाँ, लेकिन गोनिया थारम, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग थत्थम वास्तव को यहाँ तक आने से रोकने में नाकाम रहे हैं और थत्थम वास्तव की हिफाजत के लिए भोज गुरु ने जो इंतजामात किए थे वो हमारी की गई कोशिशों से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकले। हमारी बड़ी बदनसीबी ये थी कि हम वो ना कर सके जो करना चाहते थे।
تجھے تھتم واسطم کی تلاش تھی جو سالار کے نام سے تیرے سامنے آیا. میری کوششوں نے یہاں تک تو تجھے پہنچا دیا، لیکن گونیا تھارم یعنی شروق تو وہ نہ کر سکی جس کے تو نے دعوے کیے تھے، جبکہ تو بے شمار پراسرار علوم کی ماہر اور اس کے بعد میری سرپرستی میں رہی ہے. میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تیری دنیا کے بارے میں اس طرح کا علم نہیں تھا کہ میں اپنے طور پر ہونے والی ہر کوشش کو کامیاب بنا سکتا. اس کی ذمہ داری تو نے لی تھی، پر تو دیکھ تیرا وہ گروہ کیا ہوا جو پہاڑوں پر چڑھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا کام نہ کر سکا اور بڑی خاموشی کے ساتھ موت کے گھاٹ جا سویا. شہروں کی گردن جھکی ہوئی تھی. تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح سر جھکائے کھڑی رہی، پھر اس نے غم آلود نگاہیں اٹھا کر ناتھون کی طرف دیکھا اور ناتھون نے نفرت سے ہونٹ سکوڑ دیے. نہیں مقدس گرو، مجھے اس قدر نفرت کا اظہار نہ کرو. اب اس وقت کون ہے جو میری رہنمائی کرے؟ میں بالکل تنہا رہ گئی ہوں. میرے گروہ میں بہت سے لوگ شامل تھے اور وہ ایسے لوگ تھے جو موقع ملنے پر حالات کا نقشہ بدل دیتے تھے. گونیا تھارم، اب ایسی باتیں کر کے میرے ذہن کو غصے کی جانب مائل نہ کر. آخری کوشش کر رہا ہوں، اگر اس میں بھی ناکامی ہوئی تو نہ صرف تجھے بلکہ مجھے بھی روگوش ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ کشمکش برسوں سے چل رہی ہے. ایک طرف بھوج گرو اپنی کاوشوں میں مصروف ہے، وہ ایک ایسا عمل چاہتا ہے جس کے مطابق قبیلہ خوش و خرم رہے، پھلے پھولے. بے شک قبیلے سے متعلق میری خواہش بھی یہی ہے، لیکن ذرا سی روایت میں تبدیلی بہت ضروری ہے. اب میں صرف آپ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتی ہوں. اگر میری کوئی ضرورت ہے آپ کو اور میں کام آ سکتی ہوں تو میں حاضر ہوں، ورنہ لگ رہا ہے کہ موت میری منزل ہے. گرو جی، آپ جیسا پسند کریں. ناتھون کے چہرے پر پریشانی اور فکر مندی کے آثار منجمد ہو گئے تھے. بہت دیر تک وہ سوچتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بات کچھ بھی نہیں ہے. میں بہت کچھ کر سکتا ہوں گونیا تھارم، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سالار کو ختم کر دیتے. یہاں تھوڑی سی لاپرواہی ہوگی. بہت بڑا کام ہوا تھا کہ تو نے اسے تلاش کر لیا. یہ معمولی بات نہیں تھی، اور جس طرح تو اپنی دنیا میں ایک طاقتور وجود رکھتی تھی اس طرح تیرے لیے مشکل نہیں تھا کہ ایک نوجوان کو ہلاک کر دیتی. اور جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے، بہت عرصے تک تھتم واسطو کے ارد گرد بھوج گرو کا حفاظتی جال نہیں رہا تھا. تو جان کرسٹوفر تک بھی پہنچ گئی تھی، پر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک کی صورتحال میں تبدیلی رونما ہو گئی. میں اس قبیلے کا بڑا لاما ہوں، میری بات کو ہر طرح تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن بھوج گرو نہ صرف اس قبیلے کا بلکہ دور تک علاقوں کے بدھ مت کے ماننے والوں کا اوتار ہے. اسے ایک دیوتا کی حیثیت دی جاتی ہے، اور جب قبیلے والے کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو سب کے سب ٹولیاں بنا کر بھوج گرو کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اس گفتگو سے ایک اور خیال میرے دل میں آیا ہے. ٹھیک ہے، مجھے اپنی آخری کوشش اور کر لینے دے. اگر اس میں بھی ناکام رہا تو پھر دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے. شہرو ایک کمرے میں تنہا رہ گئی. عبادت گاہ کا یہ ایک ہی حصہ تھا اور یہاں کا ماحول انتہائی پراسرار اور خوفناک تھا. اس کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، جان کرسٹوفر، میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں. اپنے علم کی تکمیل کے لیے تمہارے جسم میں سوئیاں چبو کر خون کے قطرے حاصل کیے ہیں، جس سے تمہاری صحت پر بھی بہت برا اثر ہوا. اس وقت میرے دل میں تمہارے لیے کوئی رحم نہیں تھا، لیکن آج میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. کم از کم اور کچھ نہیں تو تم سے اپنے مستقبل کے بارے میں مشورہ ہی کر سکتی تھی، جو نظر آ رہا ہے کہ موت کی وادی تک جا پہنچا ہے. اور اس وقت جان کرسٹوفر میرے کوئی بھی نہیں ہے. پہلی بار اسے اپنی آنکھوں میں نمی کا احساس ہوا تھا، اور یہ بھی احساس ہوا تھا کہ جب بے بسی کے آنسو آنکھوں میں آ جاتے ہیں تو آنکھوں کو کتنا سکون ملتا ہے. قبیلے کا کوئی نام نہیں تھا، لیکن یہ نہایت منظم تھا. کسی حد تک بدھ مت کا پیروکار تھا، لیکن نام نہاد لاماؤں اور پجاریوں نے ساری دنیا کی طرح یہاں بھی اپنے مفاد کے کھیل شروع کر رکھے تھے اور انسان کی سرشت کے مطابق سازشوں میں مصروف رہتے تھے. جغرافیائی لحاظ سے بھی یہ ایک محفوظ ترین خطہ تھا. دریائے مستونگ نے اسے 3 طرف سے گھیرا ہوا تھا اور پورا علاقہ شادابی کی اعلیٰ مثال تھا. چوتھی سمت سے 2 یا 1 بے حد بلند و بالا پہاڑ کے اندر داخل ہو جاتا تھا
اور سینکڑوں میل تک انہیں پہاڑوں سے گزرتا ہوا بہت دور کسی علاقے میں نمودار ہوتا تھا۔ اس وقت رات کے گھور سناٹے نے دور دور تک کے ماحول کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ ہولناک پہاڑی درے کے درمیانی حصے میں تقریباً 17 افراد سیاہ لبادوں کے لپٹے ہوئے سست رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ لمبے چوڑے قد داور لوگ ہاتھوں میں فولاد کے خوفناک بھاری آلات اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کی رہنمائی ویسے ہی لباس میں ملبوس ناتھون کر رہا تھا۔ ایک پراسرار لرزش تھی، اور یہ لرزش ایک بھیانک آواز سے پیدا ہو رہی تھی، اور یہ بھیانک آواز دریائے مستونگ کی تھی جو ان پہاڑیوں کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ ایک مخصوص فاصلہ طے کر کے یہ پراسرار گروہ رک گیا، پھر ناتھون کے اشارے پر وہ راستہ بدل کر پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا، لیکن کوئی 20 گز اوپر ایک غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس دہانے سے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک لمبی سرنگ تھی جو پہاڑی دیوار کے آر پار تھی۔ مستونگ اسی سرنگ کے نیچے ایک پرشور آواز سے بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر ناتھون نے اپنے ساتھ آنے والے کو دیکھا اور بولا، مشل روشن کر لو۔ کچھ ہی لمحوں میں سرنگ روشن ہو گئی۔ تب ناتھون کے اشارے پر وہ لوگ ساتھ دوڑے اور دروں سے ایک بہت بڑی چٹان پر زور آزمائی کرنے لگے۔ کوئی آدھے گھنٹے تک وہ شدید مشقت کرتے رہے، پھر ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ کے ساتھ اس چٹان نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور آواز کا طوفان آ گیا۔ دریائے مستونگ کے پانی نے رخ بدل لیا تھا۔ جگت چوہان اور بھگت رائے مسکرا رہے تھے، اور کنور دلاور منہ پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یار، تم اس عالم میں بھی مسکرا رہے ہو۔ آخر کار اس سے نہ رہا گیا تو اس نے کہا، تم ایک مہم جو ہو کنور دلاور، اگر مہمات میں زندگی اور موت سے آنکھ مچولی نہ ہو تو پھر گھر سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت؟ ہم موت کا کھیل کھیلنے کے لیے ہی تو ان جنگلوں کی خاک چھانتے ہیں۔ جگت چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بے وقوف کو دیکھو، خوف زدہ چوہا لگ رہا ہے۔ بھگت نے جان کرسٹوفر کو دیکھتے ہوئے کہا، یار میرا مذاق مت اڑاؤ، میری بیوی میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس نے جو کچھ کیا ہے، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نہ جانے تو میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ویسے اس مہم میں بیویاں زیادہ فعال رہی ہیں۔ اب جیسیکا کو دیکھو، بڑے اعتماد سے اس نے آگے کے سفر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ خیر، ہیرے ہمارے لیے دلکش ضرور ہیں، لیکن اس پراسرار مہم سے زندہ سلامت لوٹ گئے تو یہ زندگی کی یادگار مہم رہے گی، بھگت رائے نے کہا۔ جیسیکا سالار کے ساتھ کاموں میں مصروف تھی۔ یہ ان دونوں ہی کی خواہش تھی کہ آج رات قیام نہ کیا جائے، بلکہ اس پہاڑی دیوار کی بلندی کا سفر جاری رکھا جائے جس کے دوسری طرف قبیلہ آباد تھا۔ پھر رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک زلزلہ آ گیا۔ خوفناک دھماکوں کے ساتھ چٹانیں اچھلنے لگی۔ اور پانی کا بھیانک ریلا نمودار ہو کر زمین کی طرف جھپٹا۔ جس جگہ سے پہاڑی شق ہوئی تھی اور پانی کا ریلا نمودار ہوا تھا، اس جگہ سے یہ لوگ صرف چند گز اوپر تھے، اور خوش نصیبی یہ تھی کہ سارے کے سارے اوپر آ چکے تھے۔ پانی کا ریلا جو ہی نمودار ہوا، پہاڑی ہلنے لگی۔ خوش نصیبی ان کا ساتھ دے رہی تھی کہ پہاڑی ہلنے کے باوجود اوپر سے پتھروں کا طوفان نہیں آیا تھا، بلکہ جہاں سے ریلا نمودار ہوا تھا وہیں سے وہ اپنے ساتھ بڑی بڑی چٹانوں کو بہا کر لے جا رہا تھا، جس کی وجہ سے زلزلے جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ انتہائی بھیانک آواز دور دور تک پھیل گئی تھی، اور یہ لوگ جو ابھی تک بلندیوں کا سفر کر رہے تھے، پہاڑی پتھروں سے چمٹ گئے تھے۔ سب نے اپنی اپنی زندگیاں بچانے کے لیے فوری عمل کیا تھا۔ سالار سمیتا کو پوری طرح سنبھالے ہوئے تھا۔ سمیتا انتہائی خوف زدہ تھی اور ایک بڑی چٹان سے چمٹی ہوئی کانپ رہی تھی، لیکن سالار نے اس طرح اس کے گرد حصار سا بنا لیا تھا کہ وہ بالکل محفوظ ہو گئی تھی۔ یہ عمل تھوڑے ہی فاصلے سے ملینا بھی دیکھ رہی تھی، اور اس کے بالکل قریب ناریا اپنی ماں جیسیکا کے ساتھ۔ پانی کا ریلا جس بھیانک رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا سلسلہ نہ رکنے والا ہے، اور اس بات کو مہابیر جگت چوہان اور بھگت رائے نے بھی محسوس کر لیا تھا۔
15 یا 20 منٹ تک وہ اپنی جگہ سہمے چمٹے رہے اور اس کے بعد جگت چوہان نے بھگت رائے سے کہا، یقینی طور پر یہ عمل ہمارے ہی خلاف ہوا ہے. یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی دریا اس طرف موڑا گیا ہے. چنانچہ اس بات کا انتظار نہ کرو کہ یہ سلسلہ بند ہو جائے اور ہمیں اوپر چڑھنے کے لیے پھر سکون ماحول ملے. چنانچہ اپنے آپ کو سنبھالو اور بلندیاں طے کرنے کی کوشش کرو تاکہ کسی مناسب جگہ ہم سب جمع ہو جائیں. بھگت رائے نے اس بات سے اتفاق کیا تھا اور یہ بات باقی لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا دی تھی. بس ذرا عورتوں کی نگرانی کرنی پڑے گی ورنہ ہمیں اوپر چڑھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی. خوش نصیبی سے یہ پہاڑی قابل عبور ہے اور اسے آسانی سے طے کیا جا سکتا ہے. ایک لکیر بنا لی گئی جس پر انہیں اوپر چڑھنا تھا اور وہ سب اس جانی پہچانی لکیر کے ساتھ قطار بنا کر آگے بڑھنے لگے. لیکن ابھی وہ کوئی 100 گز ہی اوپر چڑھے تھے کہ اچانک اوپر سے بڑے بڑے موٹے اور مضبوط رسے نیچے پھینکے گئے. یہ رسے بہت لمبے اور مضبوط تھے اور ان میں اس طرح گریں لگی ہوئی تھیں کہ ان پر پاؤں جما کر اوپر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا. اس وقت یہ دیکھنا تو ممکن نہیں تھا کہ یہ امداد کہاں سے آئی ہے. البتہ رسوں کی مضبوطی کا اندازہ لگانے کے بعد وہ لوگ ان رسوں کا سہارا لے کر اوپر چڑھنے لگے اور اس طرح انہیں بہت آسانی ہو گئی. پہاڑی مسلسل لرز رہی تھی. پانی کا طوفان نیچے کی جانب بڑھا تھا اور نیچے کا سارا علاقہ جل تھل ہو چکا تھا. نیچے دیکھتے ہوئے شدید خوف محسوس ہوتا تھا. رسے جس جگہ سے پھینکے گئے تھے وہ ایک بہت چوڑے غار کا سراغ تھا اور سب سے پہلا آدمی جو سراغ سے داخل ہوا تھا وہ قمر دلاور تھا. اس کے پیچھے جسیکا، پھر ناریا اور اس کے بعد سالار سمیتا کو لیے ہوئے. پھر باقی تمام لوگ ایک ایک کر کے یہ سوچے بغیر کہ غار میں کیا ہے غار میں داخل ہو گئے. اور جب انہیں یہ اطمینان ہو گیا کہ ایک ایک شخص زندہ بچ کر غار میں آ گیا ہے تب انہوں نے غور کیا کہ وہ غار کیسا ہے اور رسے کہاں سے پھینکے گئے ہیں. رسے مضبوط پتھروں میں بندھے ہوئے تھے اور اتنی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے کہ اگر ان میں سے کسی ایک بھی رسے میں ہاتھی تک لٹکا دیا جائے تو وہ اس کا بوجھ سنبھال سکیں. رسے اتنے ہی موٹے اور مضبوط تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کچھ دیکھا وہ ناقابل یقین تھا. تھوڑے ہی فاصلے پر غار میں مشعلیں روشن ہوئی تھیں اور چند افراد خاموش کھڑے ان کا جائزہ لے رہے تھے. ان میں ایک شخص نمایاں تھا. یہ لمبے قد و قامت کا باریش انسان تھا جس کی داڑھی اس کے پیٹ سے بھی نیچے لٹکی ہوئی تھی لیکن اس کا بدن بہت مضبوط نظر آ رہا تھا. چند لوگ اور بھی تھے. اسی وقت سالار آگے بڑھا. اس نے دونوں ہاتھوں کی کینچی جیسی بنائی اور رکوع کے انداز میں جھک گیا. اس کے من سے بے اختیار آواز نکلی تھی، بوجھ گرو. دوسرے 2 افراد جو آگے آئے تھے وہ علاشی اور شوارم تھے. شوارم آگے بڑھا اور اس نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سارا قبیلہ تیری آمد پر خوش ہے تھماسو، تجھے اپنے قبیلے میں آنے کی مبارکباد. سالار نے کوئی جواب نہیں دیا. علاشی نے مسکرا کر کہا، آؤ، تمہارے آرام کا بندوبست ہو چکا ہے. تمہیں اس وقت تک آرام کرنا چاہیے جب تک مکمل طور پر تمہاری تھکن اتر نہ جائے. سالار نے بھگت رائے کی طرف رخ کر کے کہا، بھگت مہاراج، آج تک میں آپ کا مہمان رہا ہوں لیکن آج آپ کا داس اپنے قبیلے میں آپ کا سواگت کرتا ہے. آئیے. بھگت رائے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اس نے قمر دلاور کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، آ جائیے قمر جی، ایک شاندار اور نئی مہم ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ سالار اس قبیلے کا فرد ہے؟ قمر دلاور نے کہا. بھگت رائے ہنس پڑا، پھر بولا، غلط فہمی دور کر لو. ہم سب کو جتنا معلوم ہے بس اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے. آگے کیا ہوتا ہے، کیسے حالات گزرتے ہیں، یہ تو آنے والا سمے ہی بتائے گا. وہ لوگ ایک لمبا سفر طے کر کے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں ایک چوڑا پلیٹ فارم نظر آ رہا تھا. اس میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تراشی گئی تھیں اور وہیں پر ان لوگوں کے لیے بہت ہی آرام دہ بستر تھے. جو سامان وہ اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہوئے تھے وہ ایک طرف ڈھیر کر دیا گیا اور اس کے بعد سب کے سب بستروں پر جا لیٹے. وہ بری طرح تھک گئے تھے اور اب تک انہوں نے جس استقلال سے کام لیا تھا وہ ناقابل یقین تھا، مگر اب انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ موت اور زندگی کا فاصلہ انتہائی کم رہ گیا تھا تو زندگی نے انہیں خوش آمدید کہا تھا. سب کے سب خاموشی کے عالم اس انوکھی اور اجنبی جگہ لیٹے انتہائی بلندیوں پر پہاڑی کی قدرتی چھت کو دیکھ رہے تھے. ان میں سے کچھ کی آنکھیں تھکن کی وجہ سے بند ہوئی جا رہی تھیں. ادھر وہ باریک شخص جس کی عمر بہت زیادہ معلوم ہوتی تھی اشارے سے اپنے ساتھ موجود لوگوں کو لے کر اس چبوترے سے کافی دور ہٹایا تھا. پھر اس نے شوارم سے کہا، شوارم،
उन लोगों ने अपनी दानस में बाजी जीत ली है और यकीनन ये समझ लिया होगा कि उनकी ये आखिरी कोशिश कारगर हुई, लेकिन खुशनसीबी से सलार और ये सब लोग बच गए। अगर ये थोड़े से नीचे होते तो वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए होते, लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है। जी बोझ गुरु। उनके साथ आया हुआ सारा सामान पानी में फेंक दो और इस तरह फेंको कि उसमें से कुछ सामान दरख्तों में उलझा पत्थरों पर पड़ा नजर आए, ताकि ये लोग समझ लें कि वो लोग पानी में बह गए हैं। और उसके बाद उन लोगों के सिलसिले में इतनी खामोशी इख्तियार करो कि हवाओं को भी पता ना लगे कि ये लोग जिंदा और महफूज हैं। हमारी कामयाबी का इन्हिसार इसी पर है, वरना जो कुछ होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। नाथून अकेला नहीं है, उसके पास लामाओं की पूरी फौज है जो अपनी साजिश को अमली जामा पहनाना चाहती है। मैं जानता हूँ बोझ गुरु। शवारम ने जवाब दिया और फिर उसने अपने साथ आने वालों को इशारा किया और वो सब उसके साथ चल पड़े, जबकि भोज गुरु एक और गार में दाखिल हो गया था जो शायद उसका मुस्तकिल और खुफिया ठिकाना था।